अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक और टॉपिक के साथ एजाइल और एजाइल के हवाले से उसकी 4 वैल्यूज देखें। एजाइल का क्या मतलब होता है? एजाइल का मतलब होता है एबिलिटी और द क्विकनेस टू रिस्पॉन्ड टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये तो आपका एक लिटरल डिक्शनरी मतलब हो गया। लेकिन एजाइल जो है वो किस तरह डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, इसकी ओरिजिनेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ये सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स थे और उन्होंने 2001 में जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो एक एजाइल मैनिफेस्टो तैयार किया। उस एजाइल मैनिफेस्टो में 4 वैल्यूज़ हैं और तकरीबन 11 प्रिंसिपल्स हैं। तो वो जो 4 वैल्यूज़ हैं उसी की जो ट्रांसलेशन है या इंटरप्रिटेशन है वो 11 प्रिंसिपल्स के थ्रू होती है। और इसके अंदर जो है जो आपके ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके पैरेलल जो है वो एक एजाइल मेथडोलॉजी जो है वो बनाई गई है। और बेसिकली देखें, अगर हम बात करें जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, PMBOK के अंदर हम बात करते हैं। अब तो खैर PMBOK ने भी रिकग्नाइज किया है और उसने एजाइल मेथडोलॉजी को भी जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, जो आपके पास नई बुक्स आ रही हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या है कि भाई आपके पास जो है वैसे तो 10 नॉलेज एरियाज हैं, बहुत सारे 49 के करीब प्रोसेसेस हैं और वो डिवाइड हुए हुए हैं मुख्तलिफ प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर। तो थोड़ा सा हमने फ्लेवर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर जो है वो एक एग्जॉस्टिव जो है वो आपको क्राइटेरिया दिया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रोसेसेस जो है वो हर किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो शामिल हों। बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, वहाँ का कल्चर क्या है, तो वहाँ पे जो है वो प्रैक्टिसेस वेरी कर सकती हैं। लेकिन उसी के पैरेलल एक नया कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट जो है वो दिया गया है और वो है एजाइल। और एजाइल क्या कहता है बेसिकली कि यानी जैसे मैंने कहा कि क्विकनेस टू रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टांसेस, यानी माइंडसेट है जिसकी वैल्यू नंबर 1 है कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरैक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। यानी कि आपके पास जो प्रोसेसेस एंड टूल्स हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन लोगों से मिलना, लोगों से मिलकर जो है वो मसले को हल करना, जो फोकस है टीम का, उसकी अटेंशन जो है वो इंटरेक्शंस पर हो, इंडिविजुअल्स पर हो, इसलिए कि जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं और ना कि वो टूल्स जिनके जरिए प्रोजेक्ट अंडरटेक हो रहा है। इसी तरह प्रॉब्लम्स जो है वो लोग सॉल्व करते हैं, प्रोसेसेस सॉल्व नहीं करते। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करने वाले भी लोग हैं। इसके हवाले से इसका क्या बाउंड्री होगी, इसका क्या स्कोप होगा, वो भी लोग जो है वो तय करते हैं। और इसकी हवाले से जो भी डिलीब्रेशन है, जो भी नेगोशिएशन है कि प्रोजेक्ट में जो चीज़ें आप डिलीवर करते हैं, डिलीवरेबल्स जो हैं वो जब डन होंगे तो वो भी कौन निगोशिएट करता है, डिलीबरेट करता है, वो भी लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर देखेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, ईमेल की आप देख लें कि ईमेल के ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, अनसब्सक्राइब, और मतलब कितना ये एक बुक है का नाम मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि जैसे मतलब कितना टाइम हम ईमेल पे ज़ाया करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम 1-2 घंटे जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लगे रहें, ईमेल्स पे लगे रहें, तो और होता क्या है कि एज एन एंटरप्राइज सोचने के बजाय ऐसा डिपार्टमेंट सोचा जा रहा होता है कि यार ये चीज़ मुझे ईमेल की है तो मैं अपने सर से हटा के जो है इसका किसी और पे डाल दूँ या मेरी तरफ से जवाब चला जाए। यानी फोकस जो है वो कहाँ पर है? वो फोकस है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, फोकस है प्रोसेसेस के ऊपर है, फोकस है टूल्स के ऊपर, ना कि फोकस है कि भाई आपस में आके मिल लो और मिल के मसला हल कर लो। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और इस वजह से जो है वो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और होता ये कि यार मेरे से ये मसला हट के दूसरे के बॉल कोर्ट में चला जाए। मसले के हल करने पे फोकस नहीं होता, इंटरेक्शन पे फोकस नहीं होता, इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं होता, बल्कि आपका जो फोकस होता है वो फोकस होता है प्रोसेसेस और टूल्स के ऊपर। ठीक है जी, प्रोसेसेस टूल्स की अपनी अहमियत ज़रूर है, बट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली दे आर अबाउट पीपल।
ٹھیک ہے جی. اور میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے ہمارا اس پر اٹینشن ہونی چاہیے پیپل کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور بیکاز جو لوگ ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ جیسے میں جو ہے وہ ایکسپیرینس سے میں نے سیکھا ہے کہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹرسٹ از ناٹ اے ٹول کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے سمجھیں کہ یار کنٹرول ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو آپ جو ہے وہ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, ویریفائی نہیں کر سکتے. اور آپ کا جو ٹائم, انرجی اور پیشن ہے وہ انٹریکشنز پہ فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ انٹریکٹ کر کے لوگوں سے جو ہے ہم مسئلے کو سالو کر لیں گے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ ویلیو 1 ہے انڈیویجولز انٹریکشنز اوور پروسیسز اینڈ ٹولز. اس سے آپ کسٹمر کو بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے آپ کی ٹیلی فون کالز, آپ کی ریٹن ڈاکیومنٹس, یہ جو ہے وہ لیس ایفیشینٹ ہیں. اور فیس ٹو فیس انٹریکشن سے جو بات آپ کر سکتے ہیں وہ آپ دوسرے طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ڈیلی فیس ٹو فیس جو ہے وہ انگیجمنٹ کسٹمر کے ساتھ مشکل ہو, لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ بہت ہی مطلب فائدہ دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, سیکنڈ آپ چلتے ہیں جی ورکنگ سافٹ ویئر اوور کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن. اگین ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ورکنگ پروڈکٹ کے اوپر ہونا چاہیے, نہ کہ کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن کے اوپر ہونا چاہیے. اگر آپ نے کوئی سسٹم انہانسمنٹ کرنا ہے تو بزنس کی طرف سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ جاتی ہے. پہلے تو اس پہ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز بزنس ود ان بزنس اس پہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں, پھر وہ ریکوائرمنٹ فائنلائز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپر کے پاس جاتی ہے یا آئی ٹی کے پاس جاتی ہے. وہاں سے فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکیومنٹ تیار ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ کس طرح اس کو ریفلیکٹ کروایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ بھی ڈیلیبریشن ہوتی ہے, پھر وہ ڈاکیومنٹ سائن اپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مزید اس کے اندر جو ہے وہ چین آف کمانڈ ہو سکتی ہے, کمیٹی ہو سکتی ہے جو سپروائز کر رہی ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپر ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ڈپلوائے ہوتا ہے ڈمی انوائرمنٹ میں, اور پھر اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور ٹیسٹنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سائن آف ہوتا ہے. اور سائن آف ہونے کے بعد جو ہے بعض دفعہ پیرالل کوالٹی ایشورنس ہوتا ہے, بعض دفعہ کوالٹی ایشورنس پہلے ہوتا ہے, اور پھر بزنس سائڈ سے اس کی یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ گو لائف ہوتا ہے. اور پھر گو لائف کے بعد جو بگز آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے پھر بعض دفعہ ہیلتھ ٹیسٹنگ یا ریگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب اس کے اندر کیا پرابلم ہے, یہ جو میں نے آپ کو اسٹیپس بتائے یہ ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے. ایجائل کیا کہتے ہیں, ایجائل کہتے ہیں ورکنگ سافٹ ویئر اوور کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن, یعنی کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں کر دیں. آپ جو ہیں وہ فریکوینٹلی ڈیلیور کریں ورکنگ سافٹ ویئر, آپ جو ہیں وہ ارلی فیڈ بیک کریں, آپ جو ہیں وہ اس کو ہولڈ نہ کریں کہ بھائی بالکل جب تیار ہو جائے گا اس کے بعد جا کے میں یوٹی انوائرمنٹ میں ڈپلوائے کروں گا اور پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ شروع ہوگی. تو آپ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ریلیزز جو ہیں وہ ٹیسٹ انوائرمنٹ میں کرتے جائیں اور فیڈ بیک لیتے رہیں. بعض دفعہ جو ہے وہ ورک شاپس ہوتی ہیں, آپ کو ٹیسٹنگ کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ ورک شاپس کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایجائل ٹیم اگر ہوگی تو اس کو فیڈ بیک چاہیے ہوگا کہ انہوں نے کیا کریٹ کیا ہے, اور جیسے جیسے وہ کریٹ کر رہے ہوں گے ویسے ویسے وہ ڈیلیور کر رہے ہوں گے, اور اگر کوئی چینج چاہیے ہوگا تو وہ ساتھ ساتھ ہی چینج کر رہے ہوں گے. تو شارٹ ٹائم فریم میں وہ ڈیلیور کر رہے ہوں گے, اور پروڈکٹ اونر کو وہ انگیج کر رہے ہوں گے, ڈائلاگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آن گوئنگ رہے گا. اور چونکہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ فریکوینٹ ڈیلیوریز آ رہی ہوں گی, تو آپ جو ہیں وہ کسٹمر کے یا کلائنٹ کے جو ہیں وہ حوالے سے فیڈ بیک بھی لے رہے ہوں گے, نیو ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بھی لرن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور بزنس پرائرٹیز بھی اسی حساب سے آپ چینج کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں دونوں میں کام وہی ہو رہا ہے لیکن اپروچ کا ڈفرینس ہے. تو بیسکلی ایجائل ویلیو میں کیا ہے کہ پرائمری ورکنگ میئر آف پروڈکٹ شوڈ بی اے ورکنگ پروڈکٹ اور سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے, وہ آپ ضرور بنائیں.
جس حد تک ضرورت ہے صرف اس حد تک بنائیں، لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کا فوکس ہے آپ کے اینڈ ریزلٹ کے اوپر، نہ کہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اگر آپ جو ایک فارمل جو میں نے آپ کو ٹریڈیشنل طریقہ بتایا تھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی بزنس یو ایل ٹی ڈاکیومنٹ پہ فوکس ہے کہ اس کو آپ جتنا کمپریہنسو کر دو. پھر اس کے بعد فنکشن اسپیسیفکیشن ڈاکیومنٹ بن رہا ہے، پھر اس کے بعد مختلف اپروولس اور چینج لاگس اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ جو ہے کہ بالکل آخر میں جا کے ہمیں سسٹم مل رہا ہے، اس کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ فریکوینٹ ڈیلیوریز مل رہی ہے. اس کے علاوہ کسٹمر کولیبوریشن اوور کانٹریکٹ نیگوسیشن کے بزنس پیپل اور ڈیولپرز جو ہیں وہ مل کر کام کریں، اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ آپس میں ایک کیا کہتے ہیں، مطلب اکوموڈیٹنگ ہو، فلیکسیبل ہوں. اور مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی پروڈکٹ کو آپ اسی طرح بناؤ کہ جس طرح کے وہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یار اگر کسٹمر کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں تو پھر آپ جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک دفعہ ریکوائرمنٹس دے دی گئی، آپ اس پہ کام کر رہے ہو. لیکن ایجائل اپروچ میں کیا ہے کہ آپ کام تو کر رہے ہو، لیکن کیونکہ آپ جو ہے کسٹمر کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہو، نہ کہ آپ کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہو، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اکوموڈیٹ بھی کرتے ہو، اور یو آر بینگ رائٹ رادر دین ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ بات ہو رہی ہے نالج پروجیکٹس، اور نالج پروجیکٹس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں بہت ڈائنامک ہوتی ہیں. آج کل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک پوموگرینیٹ اپروچ پہ چل رہی ہیں. جیسے انار ہوتا ہے نا، انار کی اگر آپ چھالی کو کھولیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کس قسم کے رستے ہوتے ہیں. تو ایک ریلوے ٹریک اپروچ پہ نہیں چل رہی ہوتی، جیسے ریل گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا بالکل سیدھے ٹریک کے اوپر، وہ اب اپروچ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اگر کلائنٹ آپ کو کوئی چینج کہے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ ایک چینج لاگ بنائیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک چینج کنٹرول بورڈ ہوگا، یا مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی کمیٹی ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ آپ چینج کو لے کر جائیں گے. اور مطلب وہ اتنا ایک بیوروکریٹک پروسیس ہوگا چینج کا کہ وہ چینج کے پروسیس کو سپریس کر رہا ہوگا. اور رادر دن کہ ہم چینج کو ریکگنائز کر رہے ہوں، اور رادر دن کہ ہم کسٹمر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں، اور ہماری ایک شیئرڈ ڈیفینیشن ہو کہ بھائی کام کون سا کام ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یار یہ کمپلیٹ کام ہے. تو اس حوالے سے کیا ہوگا، پھر ہماری ایک جو ٹرسٹنگ ریلیشن شپ بلڈ ہوگی، اور ہمارے جو کانٹریکٹ کے حوالے سے جو ہوگا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی یا ماڈل کانٹریکٹ ماڈل ہوگا، وہ ہمارا فلیکسیبل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہوپ فلی جو ہے اس کا آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ آتے ہیں جی آپ کے ریسپونڈنگ ٹو چینج اوور فالوئنگ اے پلان. تو اس کے اندر کیا ہے جی کہ اگین چینجز جو ہیں وہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے کوئی آپ کے پاس لیٹ چینج آ رہا ہے لیکن وہ ایک ہائی پرائرٹی فیچر آ رہا ہے، تو اس ہائی پرائرٹی فیچر سے اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے ضرور کنسیڈر کریں، نہ کہ ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز کے حوالے سے جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار اگر میں نے چینج کو ایکسیپٹ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب اسکوپ کریپ نہ ہو جائے. اسکوپ کریپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایڈیشنل فیچر ہے یا فنکشن ہے وہ جو ریکوائرمنٹ دی جا رہی ہے وہ آتھرائز نہیں ہے، اور وہ بیونڈ دا ایگریڈ اسکوپ. تو اس ڈر کے بجائے آپ چینج کو اگر امپریس کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے.
یعنی کہ آپ کا فوکس چینج مینجمنٹ ریکویسٹ پہ نہیں ہے، چینج لاگس پر نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ فوکس ہے کہ یار یو کین میک اٹ تھرو. ٹھیک ہے جی، تو ہوپ فلی آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی.